अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम लेट्स टॉक विद आबिद नसीर में खुश आमदीद। धरती की सुलगती छाती के बेचैन शरारे पूछते हैं, तुम लोग जिन्हें अपना न सके वो खून के धारे पूछते हैं। सड़कों की जुबान चिल्लाती है, सागर के किनारे पूछते हैं। ए रहबरे मुल्को कौम जरा आंखें तो उठा, नजरें तो मिला, ये किसका लहू है, कौन मरा। नाजरीन, आज का ये शो मैं बड़े बोझल दिल के साथ कर रहा हूं। हमारे साथी सहाफ़ी जो कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में एक बहुत बड़ा नाम थे, उनको कीनिया में नैरोबी में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। मुख्तलिफ तरह की तहकीकात सामने आ रही हैं। आखिर में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो सरे दस्त लग रहा है वो यही है कि सच बोलने की पादाश में एक बेहतरीन बाप के बेटे को कत्ल कर दिया गया, एक शहीद भाई के भाई को कत्ल कर दिया गया, एक ऐसे बाप को कत्ल कर दिया गया जिसके अभी 5 बच्चे स्कूल गोइंग हैं, एक अकलौते मर्द, घर के अकलौते फर्द को जो इस वक्त अपनी बूढ़ी मां का सहारा था, उसको कत्ल कर दिया गया। लेकिन ये देख लीजिए, इन द लॉन्ग रन हमें हिसाब देना है। अदलो इंसाफ फक्त हशर पर मौकूफ नहीं, जिंदगी खुद गुनाहों की सजा देती है। एक वक्त आएगा अवाम सवाल करेगी, एक वक्त आएगा अगर कोई छुपा हुआ किरदार है तो वो सामने आके रहेगा। अगर ये सब कुछ किसी साजिश के तहत हुआ है, मैं तमाम बातें शक की बुनियाद पर कर रहा हूं, अगर किसी साजिश के तहत हुआ है तो इसकी बहुत बड़ी सजा आपको मिलने वाली है। किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का बहुत चहेता जिसकी आपने जान ले ली है, वो पाकिस्तान के तमाम उन दिल गुर्दा रखने वाले सहाफियों की आवाज थे जिन्होंने कोशिश की है कि खास वक्त तक एक बेहतरीन सहाफत का मयार कायम रखा। किसी से भी गलतियां हो सकती हैं, किसी से भी आपको इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन यह इख्तिलाफ आपको इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप किसी को कत्ल कर दें, आप किसी की जान ले लें, आप किसी के खानदान के साथ खेल जाएं, आप किसी के बच्चों से उसका साएबान छीन लें। नाजरीन, आज इंतहाई अफसोस के साथ शो का आगाज कर रहा हूं कि हमें अगली दफा जब भी कोई इस तरह का वाकया होने जा रहा हो, जब कोई सहाफी ये कह रहा हो कि मुझे खतरा है, तो चौकन्ने रहना है। हमें उन तमाम खामोश किरदारों को बताना है कि सहाफी इस मुआशरे की जुबान है, सहाफी इस मुआशरे का रखवाला है, सहाफी इस मुआशरे की पहचान है। सहाफी की जान लेना आसान नहीं है और इस दफा आपने अपनी आवाज बुलंद करनी है। मैं लेट्स टॉक विद आबिद नसीर टीवी टुडे के तवस्सुत से आज ये आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूं कि अरशद शरीफ के कातिलों को हम कभी माफ नहीं करेंगे, किसी भी सूरत में हम खामोशी से नहीं बैठेंगे। जी हां नाजरीन, हम डिस्कस करेंगे और यह भी डिस्कस करेंगे कि इमरान खान साहिब इस वक्त किस पोजीशन में है सियासत में और पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा हमें क्या बता रहा है। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कौन कितना ताकतवर है और वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर रवाना हो चुके हैं, वो किस तरह से पाकिस्तान के लिए कोई खुशखबरी लेकर आएंगे या सिर्फ ये एक दौरा ही होगा और पाकिस्तान की आवाम पर एक और बोझ होगा। हमारे साथ मौजूद होंगे चेयरमैन अवामी फलाही पार्टी शहराज अल्ताफ साहिब और हमारे साथ स्काइप लाइन पर मौजूद होंगे बैरिस्टर वक्कास अबरेज खान साहिब जो कि सीनियर माहिर कानून हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। हमारे साथ वक्कास अबरेज खान साहिब मौजूद हैं। जी चेयरमैन अवामी फलाही पार्टी जनाब शहराज अल्ताफ साहब से शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। शहराज साहब, दिल बड़ा गमगीन है, दुखी है, किस तनाजुर में देखते हैं जो कीनिया के पुलिस ने रिपोर्ट जारी की है, आप मुतमईन हैं उससे? थैंक यू भाई। जाहिर है बहुत दुख का लम्हा है और रंजो गम का अलम का लम्हा है कि आज क्या हो गया।
آپ کے آنے سے پہلے میں بات کر رہا تھا اور آپ نے بھی شاید دیکھا ہو غالباً کینیا کی وزیر خارجہ تھیں یا کون تھی جنہوں نے ٹی وی پہ آ کے آج کہا, میں نے خبروں میں دیکھا کہ ہماری پولیس سے ان کو گولی لگی ہے, جو انہوں نے کہا آگے. اب ظاہر اس کی تفتیش ہوگی, کب تک ہوگی, کیا نکلے گا. پہلے کتنے ہماری ہسٹری میں بڑے بڑے قتل ہو گئے, لیاقت علی خان ان کے بعد بھی. تو اللہ کرے کہ اس کی ایک فیئر اور فری انویسٹیگیشن اور ہمارے سامنے آئے, ٹھیک ہے, کہ کیا ہوا. لیکن اس کے پیچھے جائیں تو میرے خیال میں ہمیں اب ایک وسیع تر ڈائیلاگ کی ضرورت ہے کہ کیوں ہمارے ملک میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو, چاہے وہ سیاستدان ہے, چاہے وہ صحافی ہے, چاہے کوئی تاجر ہے, چاہے ایک عام آدمی ہے, ایک خاص آدمی ہے, امیر ہے, غریب ہے, اسے کیوں ملک چھوڑ کے جانا پڑتا ہے. مجھ سے اگر آپ اس پہ ٹیک لیں, اللہ ان کو جواہر احمد میں جگہ دے, ان کے درجات بلند کرے, ان کی فیملی کے لیے آسانی کرے. ظاہر ہے بہت مشکل وقت ہے. میرا ان کے بارے میں جو ہے, میری ملاقات 3 سال قبل ایک شادی کی تقریب پہ ہوئی, اور مجھے آج بھی یاد ہے میں نے کہا کہ آپ بڑے یونیک جرنلسٹ ہیں, انٹیلیجنٹ انوویٹو جرنلسٹ ہیں. یہ میرے ان کے بارے میں کامنٹس تھے. اور آپ کو شاید یاد ہو کہ آج سے کوئی 2-3 سال قبل غالباً عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے, انہی کے دور میں انہوں نے ایک سٹوری بریک کی تھی فورن فنڈنگ کی. وہ ویڈیو آج بھی نیٹ پہ اویلیبل ہے, انہوں نے اس پہ تفصیل دی تھی. اور میری اپنی یہ ذاتی رائے ہے کہ وہ ایک بڑے انٹیلیجنٹ, بڑے انوویٹو اور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھے, بہت پڑھے لکھے قابل, ہمارے ینگ, وہ غالباً 50 سال بھی ان کی عمر نہیں تھی, 49 سال عمر تھی. لیکن پچھلے کوئی 5-7 ماہ سے وہ پی ٹی آئی کے اسپوکس پرسن کے طور پہ زیادہ ان کا امیج تھا. میرے خیال میں صحافی جو ہے اس کا کام یہی ہے کہ وہ حقائق عوام کے سامنے لائے, کسی بھی پارٹی کی اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے, ریگارڈلیس آف, تو صحافی باعث نہیں ہو سکتا. کسی بھی صورت میں آپ کسی کو اس طرح گولی مار کے قتل سر, وہ تو ڈیفینڈ ہی نہیں ہو سکتا نا. میں تو کہہ رہا ہوں وہ تو اس کو جتنا کنڈیم کریں, جتنی مذمت کریں, میں تو ان کے ملک سے باہر جانے کی بات کر رہا ہوں کہ ایسے حالات ہی کیوں پیدا ہوں. وہ مجھے یاد ہے ہمارے ایک برٹش امپلائی تھے, میری کمپنی میں کام کرتے تھے, انہوں نے بڑا اچھا جملہ مجھے کہا ایک, It does not matter what you say, all what matters is how you say and when you say. آپ کیا کہہ رہے ہیں اس کا یہ فرق نہیں پڑتا, فرق یہ پڑتا ہے آپ کیسے کہتے ہیں اور کب کہتے ہیں. یعنی الفاظ ہمارے کیا ہونے چاہیے اور ہمیں کس ماحول میں کیا بات, اب وہی بات کہیں گے, الفاظ فرق کر لیجئے, ان کا اثر بہتر ہو جائے گا. تو میرے خیال میں ہمارے لیے سیکھنے کی باتیں بھی ہیں. باقی کسی سے بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے, ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے. میری جو ان کے بارے میں رائے ہے ود ڈیو ریسپیکٹ میں نے اپنی کیپیسٹی میں دے دی. ٹھیک ہے, شہراز صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ہمارے ساتھ وقاص ابریز خان صاحب سینئر ماہر قانون ہیں, موجود ہیں, ان سے بھی ٹیک لے لیتے ہیں. وقاص صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو جی, بہت شکریہ. وقاص صاحب بہت افسوسناک گھڑیاں ہیں جب ہمارے دوست ارشد شریف صاحب اس دنیا میں نہیں رہے اور انہیں گولی مار کر قتل کر دیا گیا. کیا کہنا چاہیں گے, مطلب کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ان کے معاملات تھے, کیا یہ بنتا تھا کہ اس طرح انہیں گولی مار کر قتل کر دیا جائے؟ دیکھیں جی, ابھی میں سب سے پہلے میں کہنا چاہوں گا کہ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی, ایک شخص سارے شہر کو ویراں کر گیا. دیکھیں بڑا ایک تشویشناک, قلبناک اور کربناک واقعہ ہے, اور میں اس بارے میں جو کہ ٹو ارلی ٹو پریڈکٹ اینی تھنگ, جو کہ ابھی تک کی جو انویسٹیگیشن انکوائری کی رپورٹ ہے اس کے مطابق شاید یہ اس ریاست کی پولیس کی مس ججمنٹ تھی کہ وہ کسی اور شخص کو کے تعاقب میں تھے شاید, اور ان کو جو ہے نادانستہ طور پہ یا ان کی مس کیلکولیشن کی وجہ سے گولی لگی. اور میں کسی شخص کو بھی پاکستانی ریاست میں کسی ادارے کو مورد الزام نہ ٹھہرانا چاہوں گا, نہ میں ٹھہرانا چاہیے. میں آپ ہی کی بات کو تقویت دینا چاہوں گا. وہ جو رپورٹ آئی ہے اس میں کافی زیادہ تضادات ہیں. اس کو ناظرین کے لیے اس طرح سمجھایا جا سکتا ہے کہ ایک شخص لاہور سے اسلام آباد جا رہا تھا جس کو پکڑنا تھا, جو جہاں گاڑی چوری ہوئی اور ایک بچہ اغوا ہوا, جبکہ پکڑا اس شخص کو گیا جو اسلام آباد سے لاہور آ رہا تھا, تعاقب اس شخص کا کیا گیا. یہ جو کینیا کی پولیس کی رپورٹ ہے اس میں واضح تضاد ہے, شروع اور آخر اور درمیان میں اگر پڑھی جائے نا تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ یوں لگتا ہے جیسے ایک فیک سٹوری گھڑی گئی ہے. عابد بھائی, ونس اگین آئی ول ٹرائی ٹو کیپ مائی ورڈز, جو کہ میں نے بات کی کہ ابھی انویسٹیگیشن انٹیروگیشن جو ہے بڑی ایک انیشیل سٹیج کے اوپر ہے. اٹس ٹو ارلی ٹو پریڈکٹ اینی تھنگ, اس میں کیا چیزیں آ سکتی ہیں. بالکل اس کے اندر سسپیکٹس ہیں, ڈاؤٹس ہیں, ڈینٹس ہیں, تضادات ہیں, کنفلکٹس ہیں, کنٹرڈکشنز ہیں, اور انٹل انلیس یہ تمام چند چیزوں کو, یہ جو ریالٹی ہے, یہ ٹروتھ ہے, اس کو انرتھ نہیں کیا جا سکتا تب تک شاید
ہمیں اتنی جو ہے وہ شیورٹی کے ساتھ ان چیزوں پہ بات نہیں کر سکے تھے. جو حادثہ ہوا, جو معاملات ہوا, جو آپ کے دوسرے پینلسٹ بات کر رہے تھے کہ شاید ہمیں اس نہج پہ یا اس ڈگر پہ جانا ہی نہیں چاہیے اتنی ایکسٹریمزم میں کہ ہمیں ملک چھوڑنا چاہیے. واٹس ایور جو بھی جس کا بھی ڈفرینس آف اوپینین ہے, ود ڈیو ریسپیکٹ وی مسٹ ریسپیکٹ دیم. ہم اس کو عزت دیتے ہیں, اس کا احترام کرتے ہیں. آئین بھی یہی کہتا ہے, بطور سٹیزن اسٹیٹ بھی ہمارا یہ بنیادی فرض ہے کہ دوسروں کے لیگل رائٹ کا, فریڈم آف سپیچ کا ہم خیال کریں, اس کے تقدس کا بھی خیال کریں, اس کو عزت بھی دیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اب ہمارے ملک کے اندر اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے, کوئی ایلین آتا ہے, کوئی فارن سٹیزن آتا ہے, وہ اس ملک کے اندر کوئی قتل و غارت کرتا ہے, کوئی حادثہ کرتا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ کرتا ہے, تو اس ملک کی جو ریاست ہے, وہ اسٹیٹ ہے, اس کو بیک اپ کے طور پہ کھڑی ہوتی ہے اس کے ساتھ, اور اس کے لیگل رائٹ کے لیے یہاں سے نکال کے لے جاتی ہے. لیکن ہمارے بہت سارے ایسے حادثات تھے جو ہماری ریاست کے اندر ہوئے. ہمارے جو پہلے وزیر اعظم تھے لیاقت علی خان, ان کا مرڈر کر دیا گیا, اور آج تک اس میں انویسٹیگیشن انٹروگیشن ہوتی رہی, موقع واردات دھو دیا گیا, اور ابھی تک اس میں کوئی کنوکشن نہیں ہوئی, اور 73 سال گزر گئے. پھر بینظیر بھٹو کو جو ہے وہ راولپنڈی میں جلسے کے دوران قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا. 2008 کا واقعہ, ابھی تک اس کے اندر کچھ بھی نہیں ملا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں, اس پہ ہم کفِ افسوس مننے کے علاوہ یا افسوس کرنے کے علاوہ, یہ چشمے فلک آنسو بہانے کے علاوہ شاید ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس کے پیچھے اسباب کیا ہے, محرکات کیا ہے, غراض و مقاصد کیا ہے, شاید جب یہ مکمل طور پہ انویسٹیگیشن انٹروگیشن ہو جائے پھر ہی سامنے آئے گی. اس کے علاوہ میرے خیال میں کسی بھی شخص کو, کسی ادارے کو یا کسی بھی تنظیم کو مورد الزام ٹھہرانا, چونکہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ ٹیریٹری ہے, انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ ہے. میرا نہیں خیال کہ یہاں سے کوئی اس کو آپریٹ کر سکتا ہے, فیڈ کر سکتا ہے, ڈائریکٹ کر سکتا ہے. ہم خود ایک انڈر ڈیولپڈ نیشن ہے, تیسری دنیا کے ملک ممالک میں ہمارا شمار ہوتا ہے. تو ایسی ہم پوزیشن میں نہیں ہے کہ کوئی بھی ہم سے کوئی غریب ملک ہے, یہ واٹس ایور جو بھی اس کا فائنینشل سٹیٹس ہے, وقاص صاحب ہم ڈکٹیٹ نہیں کروا سکتے, لیکن رول کیا ہے, لا کیا ہے, چونکہ آپ کے توسط سے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ لا کیا ہے. اگر ایک مشہور شخصیت, وہ سینئر صحافی تھے, ان کو پاکستان میں لانا, اعزاز کے ساتھ دفنانا, میرا خیال ہے ان کا حق ہے. لا کے مطابق کس طرح سے کیا پروسیجر ہوگا, کیا گورنمنٹ آف پاکستان کو وہ فالو کرنا چاہیے؟ اگر فالو کرتی ہے تو کہاں سکم ہے کہ ان کی جو میت ہے اس کو لایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں, اب ان کی میت تو بالکل پاکستان لائی جائے گی, اور اس کے اندر جو ہمارا لیگل پروسیس ہے وہ یہی کہ پاکستان کے جو ڈپلومیٹس ہیں, وہاں پہ امبیسڈرز ہیں, جو سفیر ہیں, وہ ان کی لاش کو برآمد کریں گے. لیکن پھر میں یہ بات کروں گا کہ جب بھی کوئی قتل کی واردات ہوتی ہے, مرڈر ہوتا ہے, اس کے اندر پوسٹ مارٹم کنڈکٹ کیا جاتا ہے, پر پوسٹ مارٹم سے ہی کاز آف ڈیتھ, گولی کیسے لگی, کون سی گولی, کیا وہ کسی پولیس اہلکار کی گولی تھی یا کوئی پرائیویٹ شخص کی گولی سے وہ ہلاک ہوئے, کیا وہاں پہ کوئی کیمرہ نصب تھا, یہ تمام کی تمام انویسٹیگیشن ہوگی, ان کا پوسٹ مارٹم ہوگا, اور پھر ہی اس کے بعد جو ہے وہ حقائق منظر عام پہ. اگر اتنی زیادہ اجرت میں ساری چیزیں کر دی جائیں گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر سارا یہ شاید کیس خراب ہو جائے, یہ سارا سیناریو خراب ہو جائے. یہ ساری کی ساری چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. حکومت جو ہے with great respect, with great protocol, جو ہمارے جو ڈپلومیٹک پری ایکشن پروٹوکولز ہیں, میئرز ہیں, پیرامیٹرز ہیں, ان کو فلفل کیا جائے گا, ان کو یہاں پہ لایا جائے گا عزت, تکریم و تقدس کے ساتھ. وہ ساری جو ان کی عالی رسومات ہے وہ ادا کی جائیں گی. لیکن اس سے پہلے بھی جو ایک امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن کی جائے, اس میں پاکستان کے بہترین آفیسرز ہیں وہ بھیجے جائیں, جو ایکسپرٹس ہیں وہ بھیجے جائیں, اور وہاں پہ جا کے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنے, تاکہ ٹرانسپیرنٹلی, فریلی, فیئرلی اور جسٹلی چیزوں کا جو ہے وہ جائزہ لیا جا سکے. اور کوئی بھی ایسا ادارہ جس کو مشکوک کہا جا رہا ہے یا جس کو اس کے پیچھے اس کا ہاتھ کہا جا رہا ہے, میں نہیں سمجھتا کسی بھی صورت بطور سٹیزن آف اسٹیٹ میرے مان کا حصہ ہے اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز ہمارے مقدس ادارے نہیں کر سکتے. اور کسی ایک شخص کا خون بہانا پوری انسانیت کا قتل کرنے کا مترادف ہے. اور ہمارے سولجرز, ہمارے سپاہی, ہمارے ہم وطن جو ہیں, جو ہمارے اعلیٰ عہدوں پہ سرو کر رہے ہیں, میرے حال میں وہ ریاست کے تحفظ کے نگہبان ہیں, وہ ریاست کے تحفظ کے ضامن ہیں. اور ہم ان سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہماری ریاستوں پہ اسی طرح اپنی آنکھ, اپنے کان, اپنی نظریں جمائے بیٹھیں گے, دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کریں گے, نہ کہ اپنے ہم وطنوں کے ساتھ مقابلہ کریں گے. So once again I will keep my word that we should not be so aggressive, so ferocious, اور ہمیں اتنی جلد بازی میں کوئی اپنی رائے نہیں قائم کرنی چاہیے جس سے شاید ہمارے ہی اسٹیٹس کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچے. جی بہت شکریہ. وقاص عبیز خان صاحب یہ بھی فرما دیجئے, الیکشن کمیشن کا جو 3 دن بعد
تفصیلی فیصلہ آ چکا ہے، اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ عمران خان صاحب کو کیا کوئی نقصان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، جب میں آئی مسٹ سے ون تھنگ کہ ایک تو الیکشن کمیشن کی جوڈسڈکشن کے حوالے سے بات کی گئی تھی کہ ان کے پاس دائرہ اختیار سماعت نہیں ہے، 2015 کی 21 کی ججمنٹ اس پہ موجود ہیں. میں بطور اسٹوڈنٹ آف لا یہ سمجھتا ہوں اینڈ گوئنگ ٹو پروڈکٹ دس تھنگ ان یور پروگرام ونس اگین. بہت سارے پروگرامز میں نے بات کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے پاس دائرہ اختیار سماعت موجود تھا. دوسری چیز یہ ہے کہ فیصلہ مضبوط تھا، کمزور تھا. اس فیصلے کی روشنی میں سیکشن 137 کو اور آئین کے آرٹیکل 63(1)(p) کے تحت یہ فیصلہ دیا گیا. ہاں صاحب سنگل ٹائم کے لیے ڈسکوالیفائی کیے گئے ہیں، اس سیٹ سے ڈسکوالیفائی کیے گئے ہیں. اسی طرح جس طرح 20 ممبرز کو اپنی پارٹی کی ڈائریکشن کی وائلیشن میں ووٹ کاسٹ کرنے پہ گھر بھیجا گیا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے، اور پھر ضمنی انتخابات میں انہوں نے دوبارہ حصہ لیا تھا. ایک سیٹ پہ ہاں صاحب کو نااہل کیا گیا ہے جو میاں والی کی سیٹ ہے. اس سیٹ پہ دوبارہ وہ الیکشن کر سکتے ہیں. کب کنٹیسٹ کر سکتے ہیں؟ 60 دنوں کے بعد. چونکہ سیکشن 137 کو دیکھ لیں اور آرٹیکل 63(1)(p) کو دیکھ لیں، سنگل ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ہے اور وہ اپنی سیٹ کھونے کے بعد دوبارہ لڑ سکتے ہیں. اب یہ جو میں ساری آپ کے سامنے یہ جو چیزیں آپ گوشت گزار کر رہا ہوں، اس کے پیچھے کیا منطق ہے؟ ایک منطق یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ جو ہائی کورٹ اسلام آباد، اس میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے واشواف الفاظ کے اندر اس چیز کا اظہار کر دیا گیا ہے کہ ہاں صاحب کو کس چیز کی جلدی ہے. تو برسٹر ریزرو نے کہا کہ ان کو الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو فیصلہ ہے ہاں صاحب کو بالکل نہیں روکتا کہ آپ نیکسٹ ٹائم الیکشن نہیں لڑ سکتے. وہ جا کے اپنے الیکشن کی تیاری کریں. ایک سیٹ کی حد تک ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے. 6 سیٹوں پہ یہ پھر کامیاب ہو چکے ہیں. 6 سیٹوں کے لیے وہ دوبارہ سے ان کی کامیابی کا نوٹیفکیشن جاری کیا جائے گا. لیکن الیکشن کمیشن نے ایک جو کام کیا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے کرپٹ پریکٹسز کی ہے. انہوں نے اپنے اثاثہ جات کو گوشواروں میں ڈکلیئر نہیں کیا. 2019 کے 20 اور 21 کے اثاثہ جات کو گوشواروں میں ڈکلیئر کرنا تھا. اگر ان کے اثاثہ جات کے اندر ان کے فارم بی میں یا فارم 3 کے اندر کوئی اس طرح کی پروبلیمیٹیکل پرابلمز تھی، الٹیمیٹلی ان کو 8 حلقوں میں بطور کینڈیڈیٹ الیکشن لڑنے کی اجازت کیوں دی گئی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کے کاغذات نامزدگی میں اگر کوئی شخص پہلے سے ایک فیکٹ کنسیل کرتا ہے، اپنے گوشواروں میں اپنی جو انکم کو پراپرلی ظاہر نہیں کرتا، ڈکلیئر نہیں کرتا، پھر آپ کیسے کسی شخص کو زندگی انتخابات میں 8 نشستوں پہ بغیر اعتراضات لگائے، بغیر کسی objection کی اجازت دے دیتے ہیں کہ آپ الیکشن لڑیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ this would be very interesting query and the question of the day کہ اگر انہوں نے مس ڈیکلریشن کی تھی تو کیوں الیکشن کمیشن نے ان کو پھر فردر 8 حلقوں میں الیکشن لڑنے کی اجازت دی؟ سوال بڑا اچھا اٹھایا وقاص ابریز خان صاحب. دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. شہراز الطاف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، چیئرمین عوامی فلاحی پارٹی. شہراز صاحب، کیا ورڈکٹ ہے آپ کا؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات اٹھائی ہے وقاص ابریز خان صاحب نے. جی باقی بہت انٹرسٹنگ ہے. میں تو ایک سمپل سی بات کہوں گا کہ خان صاحب کی پچھلے 22 سال کی جتنی بھی 25 سال کی پالیٹکس اور نیریٹو ہے وہ ہے اخلاقیات پہ اور موریلٹی پہ، کہ مورل اتھارٹی ہوتی ہے، اخلاقی اتھارٹی ہوتی ہے لیڈر کی. جی. اور میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا جتنے بھی توشہ خانہ پہلے نواز شریف نے گاڑی لی، گیلانی صاحب کی وائف نے ٹرکش فرسٹ لیڈی کا ہار لے لیا، میں اس کو بالکل ڈیفینڈ نہیں کر رہا. آپ نے ایک ویڈیو نہیں دیکھی پچھلے دنوں بہت چلی مودی کی، انہوں نے توشہ خانہ کی ہر چیز کو ٹرانسپیرنٹلی فیئرلی نیلام کروا کے بچیوں کے لیے 100 کروڑ روپیہ ملا، 1 ارب، اور انہوں نے اسکول بنوا دیا بچیوں کا. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ خان صاحب کی اخلاقیات کہاں گئی. انہوں نے کہتے ہیں ٹی پاٹس نہیں چھوڑے، پین نہیں چھوڑے، کف لنکس نہیں چھوڑے، تسبیح نہیں چھوڑی. یہ کوئی 15-20 کروڑ روپے کی ہم بات کر رہے ہیں. خان صاحب کی ماشاءاللہ 300 کنال کی پراپرٹی اسلام آباد میں ہے، کوئی 9 کنال کی لاہور میں ہے، کوئی 2-4 لاکھ پاؤنڈ اور ڈالر ان کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں. انہیں کس چیز کی پریشانی تھی کہ انہوں نے اپنے منہ پہ یہ کالک ملی اس توشہ خانہ؟ بلکہ وہ یہ کہتے کہ دیکھیں جی مجھے یہ تمام تحفے ملے، یہ ان کی مارکیٹ ویلیو ہے، میں نے انہیں پرائم منسٹر ہاؤس بھی انٹر نہیں ہونے دیا، میں نے نیلام کرا کے اسٹیٹ میں جمع کرا دیا. تو خان صاحب مورلی کہاں کھڑے ہوتے؟ تو میرے خیال میں تو یہ خان صاحب پہ ساری زندگی چلے گا. اور میں آپ کو فلائی پارٹی کے بیاف پہ کہہ دوں، انشاءاللہ ہم یہ قانون بھی چینج کریں گے. کوئی چیز کسی پبلک ملک ملی ہے کسی پبلک سرونٹ کو، پبلک آفس ہولڈر کو، وہ اس کی ذات کے، اس کے گھر، اس کے اپنے پاس نہیں جائے گی. وہ نیلام ہو مارکیٹ ویلیو پہ اور اس کے پیسے سرکار کی جیب میں جائیں، سرکار اس سے کوئی فلائی کوئی ڈیولپمنٹ کا کام کرے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شہراز الطاف صاحب. بیرسٹر وقاص ابریز خان صاحب کی طرف چلیں گے. بیرسٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اور کون کون سے خطرات ہیں جو اس وقت عمران خان صاحب کے سر پر منڈلا رہے ہیں،
اور کیا ان خطرات سے, عدالتی خطرات سے عمران خان صاحب نکل جائیں گے آسانی سے؟ دیکھیں ایک تو بہت بڑا خطرہ جو ہم نے ماضی قریب کے اندر دیکھا, جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ تھی, اس وقت بھی میرا یہ خیال تھا کہ خان صاحب کے جو لیگل ایڈوائز ہے نا, بہت ساری چیزوں میں ان کو غلط مشورہ دیتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ خود پھنس جاتے ہیں. جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا, آپ نے دیکھا کہ پورا ایک نیریٹو ڈیولپ کیا گیا کہ ویسے خان صاحب کبھی خان صاحب کی ٹیم نے آپ سے رابطہ نہیں کیا؟ آپ بھی خان, وہ بھی خان, اور سیانے خان بھی ہیں آپ. نہیں دیکھیں, اس میں غلط مشورے کی کیوں بات کر رہا ہوں, اس میں 3-4 لاجکس ہیں. نمبر 1 یہ کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ریفرنس تھا, خان صاحب جب وزیر اعظم نہیں رہے تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے غلط گائیڈ کیا گیا تھا, غلط مشورہ دیا گیا تھا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کی اہلیہ کے اگینسٹ جو ہے وہ کیس تیار کیا جائے. پھر اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب چیف آف آرمی اسٹاف کی سمری کا تعلق تھا تو وہ ان سے ایک سمری تیار نہیں کی گئی تھی کہ ان کو ایکسٹینشن دی جائے. پھر اس کے علاوہ HCMR کی وہ بات تھی, پھر اس کے علاوہ ایسیڈ ریکوری یونٹ کی بات تھی, پھر برگزٹ کا معاہدہ تھا. بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جس کے اندر میں یہ سمجھتا تھا کہ ان کی ٹیم کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت تھا. اور جہاں پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ تھی, وہ بھی خان صاحب جو ہیں وہ بال بال اس چیز سے بچے ہیں, چونکہ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں بیرسٹر سلمان صفدر, انہوں نے رہنمائی کی, حامد خان صاحب سینئر لائر ہیں, انہوں نے رہنمائی کی. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں جو ہے اگر لیگلی ہم دیکھیں تو اس میں پراپر کنسلٹیشن کے ساتھ آگے چلا جائے. جس طرح اگر خان صاحب 2019 میں یا 20 میں یہ جو بھی تحائف ان کی پوزیشن میں آنرشپ میں آئے انہوں نے بیچے تو اس کو ڈکلیئر تو کرنا چاہیے تھا. کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب اس لیے نہیں ٹھہرے کہ انہوں نے سرکار کے جو توشیحانہ کے جو گفٹ تھے ان کو بیچ دیا. اس کا قانون تھا پہلے 13% تھا, 20% ہے, 20% قیمت ادا کرے, چاہے وہ گاڑی ہے, نیکلس ہے, واٹس ایور آپ کو بیچیں. اٹ ول کم انڈر یور پوزیشن, اٹ ول کم انڈر یور اونرشپ. جو چیز آپ کی اونرشپ میں آئے گی آپ اسے بیچیں, لیکن بیچنے کے بعد وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ ایتھیکلی مورلی بیچنے چاہیے نہیں بیچنے چاہیے. شخص یہ کہتا ہے کہ میں یہاں پہ وہ سڑک تعمیر کرنا چاہتا ہے, دفاع عامہ کے کام میں استعمال کرنا چاہتا ہے, وہ کر سکتا ہے بطور ہیڈ آف دی اسٹیٹ, اس کو وہ تحائف ملے تھے, لیکن اس کو ڈکلیئر کرنا یہ ان کی لیگل ٹیم نے ان کو گائیڈ کرنا تھا. دیکھیں اگر آپ درزی سے آپریشن کروائیں گے اور ڈاکٹر سے کپڑے سلائی کروائیں گے تو پھر پیٹ بھی پھٹے گا اور کپڑوں کا بھی سوا ستیاناش ہوگا. میننگ دیر پرسن رائٹ پرسن فار دی رائٹ جاب. جو شخص جو کام کر سکتا ہے اس سے وہ مشورہ لے. خان صاحب کا کام تو نہیں کہ میں نے اپنے ساتھ کو کیسے ڈکلیئر کرنا ہے, یہ وکیل کا کام ہے, یہ ٹیکس کنسلٹنٹ کا کام ہے کہ ان کو باقاعدہ طور پر رہنمائی فراہم کرتے کہ یہ چیزیں ہیں. ماضی کے اندر ہم نے دیکھا. شہراز صاحب کا ایک سوال لے لیں. جی شہراز صاحب. وقاص صاحب, ویری نائس ٹو انٹریکٹ ود یو ونس اگین. میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا یہ خان صاحب نے لافلی کیا ہے یا ان لافل ہے کہ آپ کو ایک تحفہ ملا, آپ نے اسے ڈکلیئر نہیں کیا توشہ خانہ میں, اور ڈکلیئر کرنے کے بعد اس کی جو ویلیو لگتی ہے وہ ادا کریں اور پھر اس کی اونرشپ کے بعد اس کو بیچیں. تو میرے علم میں یہ ہے, اس کو تصحیح کر دیجئے آپ, کہ خان صاحب نے اس کو ڈکلیئر کیے بغیر باہر بیچ کے اور پیسے جمع کرا دیے توشہ خانہ میں. کیا یہ ایسا ہی ہوا ہے اور کیا یہ ٹھیک ہے, ایز پر لا ہے؟ دیکھیں اس کے اندر 2 چیزیں ہیں. ایک تو جو کہ ہمارے جو بڑے سے دوست ہیں بیرسٹر نیازی صاحب, انہوں نے ایک پٹیشن فائل کی تھی آرٹیکل 19 سے کے تحت رائٹ ٹو انفارمیشن کے آج تک جتنے بھی توشیحانہ کے اندر گفٹس وغیرہ جو ہے وہ جن جن حکمرانوں کو ملے ہیں اس کی تفصیلات جاری کی جائے, کس کس نے لیے کس کس نے بیچے. جو سابق ہم نے دیکھا کہ سابق جو پرائم منسٹر جو رضا گیلانی, ہمارے نواز شریف صاحب, پھر شہباز شریف صاحب, خان صاحب, جتنے لوگوں نے گفٹ دیے جو قیمت ادا کر کے لیے, اس کے بعد وہ گفٹ کو بیچ کے اگر وہ پرائز ڈکلیئر نہیں کرتے دیٹ از انلیگل. اگر وہ گفٹ اپنے پاس رکھتے ہیں, وہ گفٹ اپنے ساتھ میں شو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ جو انہوں نے قیمت ادا کر دے آن دی ریکارڈ وہ گفٹ وہ تحائف وصول کی, اس کی جو قیمت تھی وہ توشیحانہ میں ادا کی گئی. پھر اس کے بعد گفٹ فروخت کیے گئے, اگر وہ 5 لاکھ کے 10 لاکھ کے تھے, 5 کروڑ کے تھے, اگر وہ 8 کروڑ کے یا 20 کروڑ کے مارکیٹ ویلیو کے مطابق جو فروخت کیے گئے, اس کے بعد ان کی یہ لائبلٹی تھی, جو انکم ان کے پاس آتی تھی دیٹ وڈ بی ڈکلیئرڈ انڈر دیئر ایسٹس. جتنے بھی ان کے ایسٹ تھے جو گوشوارے تھے ان کے اندر وہ رقم ظاہر کرنی تھی کہ یہ میری آمدنی کا حصہ بنی اور یہ آمدنی کہاں سے آئی جو میں توشیحانہ سے تحائف خریدے تو ان کو بیچ کے میں نے حاصل کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک ان کا جو ایکٹ تھا وہ لیگل تھا کہ پیسے دے کے پراپر چینل لیگلی انہوں نے یہ چیزیں خریدی. لیکن اس کے بعد دوسرا جو ایکٹ تھا جس میں مس کے جو پریکٹسز کے مرتکب ٹھہرے سیکشن 167 173 کے تحت, وہ ان کا ایکٹ غلط تھا. لیکن ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات عابد بھائی
کہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے اس کے اوپر وضاحت یہ دی جاتی ہے کہ نواز شریف صاحب کے بھی تحائف انہوں نے بھی لیے، یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی تحائف لی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ کے علاوہ بھی پٹیشن آئی، اگر انہوں نے تحائف پیسے ادا کر کے نہیں لیے تو پھر بھی آپ جائیں، اگر تحائف لیے بیچے اور بیچ کے انہوں نے کوئی مس ڈیکلریشن کی تو پھر بھی آپ جائیں۔ ابھی ہم ایک پروگرام میں بات کر رہے تھے اور الیکشن کمیشن کے جو سابق سیکرٹری بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، تو انہوں نے بھی وہ بھی ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہو کے یک طرفہ موقع پہ بات کر رہے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیاسی کے سیاسی چشمے پہنے بغیر قوانین کی تشریح کرنی چاہیے۔ لا مسٹ بی امپلیمنٹڈ ایز اٹ ہیز بین لیڈ ڈاؤن انڈر دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ پرابلم یہ آتی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ اپنی کے اپنے تناظر اپنے گوگل سے کی تشریح کرتے ہیں، نون لیگ کے لوگ اپنے جو سیاسی چشموں سے اس کی تشریح کرتے ہیں، اور جو قانون کی ایک فہم ہے، جو اس کا ادراک ہے، جو شاید ہمیں پبلک کو کنوے کرنا چاہیے آیا کہ یہ فیصلے کے اندر کون سے ڈیفیکٹس ہیں، کون سے سکم ہیں، الٹیمیٹلی وہ جو ٹرو اسپرٹ آف لا ہے وہ شاید ہم کنوے ہی نہیں کر پاتے، چونکہ یہاں پہ کوئی پی ٹی آئی کے گھوڑے پہ سوار ہے، کوئی نون لیگ کی کشتی میں سوار ہے، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ نیوٹرل اور بیلنس لوگ جو ہیں۔ بیرسٹر صاحب میں نے گزارش کی تھی، اب کون سی تلوار لٹک رہی ہے عمران خان کے سر کے اوپر، اور یہ جو ایک تاثر ہے کہ عمران خان لاڈلے ہیں، ان کو ریلیف مل جاتا ہے، یہ ٹھیک تاثر ہے کیا؟ دیکھیں کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ میں تو ریلیف ملا، کورٹ نے خود اس چیز کو اکنالج کیا کہ یہ کریمنل کنٹیمپٹ ہے۔ اس سے پہلے تاریخ میں کوئی اس طرح کی کریمنل کنٹیمپٹ، اتنی ہینس کنٹیمپٹ نہیں تھی۔ جو طلال چودھری کی، نہال ہاشمی کی کنٹیمپٹ، ڈیٹ کمز اندر جوڈیشل کنٹیمپٹ، پھر بھی ان کو وہاں پہ سزا دے دی گئی۔ ان کو یہاں پہ لاڈلے ہونے کا جو ایک تاثر دیا گیا، یا ایک نیریٹو یا ایک سٹیگما ان کے ساتھ اٹیچ کیا گیا کہ یہ لاڈلے ہیں اور اس کے لیے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اب فردر کیا چیز کی جائے گی؟ فردر کون سے ایسے کیسز ہیں؟ فردر صرف فارن فنڈنگ کا ایک کیس ہے، اس کے اندر ہاں سر کو ڈسکوالیفائی تو نہیں کیا جا سکتا، ہاں لیکن اس کیس کے اندر سیکشن 3 ہے جو 2002 کے الیکشن ایکٹ کا، اور آرٹیکل 17(2) ہے ان پاکستان کا، اس کے تحت ان کے جتنے بھی ممنوعہ ذرائع سے حاصل ہونے والی انکم تھی، جو الیکشن کمیشن کے مطابق پاکستان کے انٹیگریٹی، سوورینٹی، ایگزسٹنس کے خلاف شاید یہ سو کال استعمال کر رہے تھے، اس کو ضبط کر دیا جائے گا بھارت سرکار۔ اور اس کے علاوہ کوئی ایسی ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے عمران خان صاحب پہ کوئی تلوار نہیں لٹک رہی۔ دس واز اونلی دی لاسٹ اینڈ اومیگا کیس کے جس کے اوپر خان صاحب کو جس کے ہزار پہ ان کے ہزار پہ حضرات منڈرا رہے تھے۔ اس کے بعد اگر یہ چیز بھی اسٹرائک ڈاؤن ہو جاتی ہے، اس کے بعد ہاں صاحب would be left at liberty, he will entirely get at freedom کہ وہ الیکشن کنٹیسٹ کر سکتے ہیں، اور جو اسٹیگما ان کے ساتھ اٹیچ کیا گیا ہے اس میں وہ مکمل طور پہ مبرر اور منزہ ہوں گے۔ ایک کیس جو شاید ان کے لیے پھر ان کی گلے کی ہڈی بنے وہ یہ کہ جو الیکشن کمیشن نے سیکشن 173 کا حوالہ دیا کہ یہ کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب ٹھہرے ہیں، کرپٹ پریکٹسز کو جو انٹرٹین کرے گی، جو پروسیڈ کرے گی، وہ ہماری کورٹ آف سیشن ہے، اور کورٹ آف سیشن میں جو پروسیڈنگز کی جائیں گی وہ کریمنل پروسیڈنگز کی جائیں گی کہ ایک شخص نے مس ڈیکلریشن جمع کروائی، اس نے کرپٹ پریکٹسز کروائی، اس کی جو سزا ہے وہ 3 سال ہے۔ اگر کورٹ آف سیشن میں عمران خان صاحب جا کے پیش ہوتے ہیں یا اس میں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے کہ انہوں نے بدعنوانی کی ہے، تو پھر ایسے اس کیس کے اندر ان کو 3 سال سزا ہونے کی صورت میں اور 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ 3 سال سزا اور 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی غالباً اس سزا میں شامل ہے۔ بالکل، دیکھیں بالکل 3 سال سزا ہے، اور وہ جب سزا دے دی جائے گی اس میں آرٹیکل 63(1)H کا تذکرہ کیا جائے گا۔ ابھی جو اس وقت ورڈکٹ دیا گیا ہے وہ 63(1)P کے تحت دیا گیا ہے۔ 63(1)H یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی پبلک آفس ہولڈر کرپٹ پریکٹسز کے اندر انوالو ہوگا اور کورٹ اسے 3 سال یا 3 سال سے زائد سزا دے گی تو وہ 5 سال کے نہل کیا جائے گا۔ اس کیس کے اندر تو 1 ٹرم کے لیے ڈی شیٹ کیا گیا، دوبارہ سے اہل ہو جائیں گے، دوبارہ سے کوالیفائڈ ہو جائیں گے ٹو بی اے ممبر آف مجلس شورا پارلیمنٹ آفٹر کنٹیسٹنگ الیکشن، لیکن اس صورت کے اندر 5 سال جس دن ان کو سزا آئے گی اس سے وہ کنٹینیو کیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ وقاص ابریز خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ قانونی تمام نکات پر بڑی زبردست گفتگو کر رہے تھے۔ شہراز الطاف صاحب بریک کے بعد بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں خوش آمدید۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب پر اور کون سی مشکلات آ سکتی ہیں، پاکستان کا سیاسی منظر نامہ اس وقت کس طرف جا رہا ہے، کیا پیغام دے رہا ہے، اور بلاول بھٹو زرداری کی موجودگی میں
کل جس طرح سے ایک بہت ہی کشمکش والی صورتحال تھی اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ذوالفقار بدر صاحب جو کہ ترجمان بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں پنجاب کے. بہت شکریہ ذوالفقار بدر صاحب. کل آپ کیا سمجھتے ہیں بلاول بھٹو صاحب جب بات کر رہے تھے کہ اگر میں کسی کی وجہ سے آیا ہوں تو میرے لیے تشویشناک ہے, میں مدعا بیان کر رہا ہوں, ایگزیکٹ لفظ نہیں بیان کرنا چاہ رہا, تو ذوالفقار بدر صاحب کیا وہ کسی کی مدد کے بغیر آ گئے ہیں؟ اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بلاول بھٹو زرداری صاحب بیسیکلی آسمہ جہانگیر صاحبہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آئے تھے. تو سر آپ کو پتا ہے کہ آسمہ جہانگیر صاحبہ کا کیا ورڈکٹ تھا؟ ساری عمر انہوں نے کس بات کی جنگ لڑی؟ دیکھیں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہر بندہ اپنی مرضی سے کر رہا ہوتا ہے, لیکن جب آپ کا کسی کے ساتھ کسی کامن پوائنٹ کے اوپر ایک اچھا تعلق ہو تو آپ کا اس سے کہتے ہیں نا کہ وی شوڈ ایگری ٹو ڈس ایگری. ان کے ساتھ بہت ساری چیزوں پہ پارٹی کا یا اور لوگوں کا ڈس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے, بٹ ایک ہیومن رائٹس کے اوپر جو ان کی آواز اٹھاتے تھے اس کے اوپر بلاول صاحب ان کا بڑا ریگارڈ کرتے تھے. بہت ساری چیزوں میں ان سے گائیڈ لائن بھی لیتے تھے, ڈسکشن بھی کرتے تھے. تو کیپنگ اسائڈ آل دا پوائنٹس, وہ ون پوائنٹ جو ایجنڈا جس کے اوپر ہیومن رائٹس پہ وہ آواز اٹھاتی تھی, ویمن امپاورمنٹ پہ آواز اٹھاتی تھی, تو بلاول صاحب اس کی ریکگنیشن کے لیے ان کی خدمات جو انہوں نے یہاں پہ کی ہے اس کے لیے وہاں پہ گئے تھے کہ ان کا وہ ڈے تھا اور وہاں پہ جا کے وہ کلوزنگ سیریمنی پہ بات کرتے. اور کوئی چیز نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کے اندر آپ کو اتنی رواداری اور اتنا بڑا دل ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے پاس جائیں, ان کے چل کے جائیں. اور ان کی فیملی نے, ان کی بیٹی نے ان کو انوائٹ کیا تھا جہاں پہ اور بھی بہت سارے لوگوں کو انوائٹ کیا ہوا تھا. تو بلاول صاحب نے وہاں پہ جا کے سیاسی بات ہی کی ہے, کوئی ایسا کانٹروورشل یا کوئی ایسی بات نہیں کی. انہوں نے سلاف کی بات کی, انہوں نے پولیٹکس کی بات کی, انہوں نے موجودہ حالات کی بات کی. لیکن ذوالفقار بدر صاحب حکومت میں ہونے کے باوجود ان کی موجودگی میں اتنے ملک کے جو مخالف نعرے لگنے وہ تشویشناک نہیں ہے کیا؟ اور روکا تک دیکھیں بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جب تقریر کر رہے تھے تو وہاں پہ بہت سارے ایسے معزز لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی تقریر سننے آئے تھے. تو وہاں پہ وہ 5-10 لوگ جو نعرے بازی کر رہے تھے, اب ان کو وہ کہتے کہ بھائی چپ کر جاؤ, یا وہاں پہ پارٹی کے ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹ بھی تھے وہ ان کو کہتے چپ کر جاؤ. تو وہ ایک تقریب میں بدمزگی ہونی تھی. تو ہماری پارٹی کے اندر ایسا کلچر نہیں ہے کہ وہاں پہ کسی کے پروگرام میں جا کے بدمزگی کی جائے. وہ انہوں نے اپنا ورکرز نے اپنا جو بھی وہ نعرے بازی کر رہے تھے ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو تھا, پرسپیکٹو تھا. بلاول صاحب نے اپنی بات کی, بات مکمل کی, اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کیا, لوگوں نے ان کی بات سنی, سرایا, ان کو ریکگنائز کیا, انہوں نے اپنی بات ختم کی اور چلے گئے. تو اس سیاست کے اندر جو ہے وہ لوگ مخالفت بھی کرتے ہیں, لیکن آپ کے اندر اتنا بڑا دل اور اتنی رواداری ہونی چاہیے کہ آپ اپنے مخالف کی بھی بات سنیں. اور وہ بیسیکلی ڈسٹربنس کریٹ کر رہے تھے, تو ایسی کوئی بات نہیں تھی. اور جو یہ لوگ آ کے ڈسٹربنس کریٹ کرنا چاہتے ہیں, یہ تو ہوسٹ کو چاہیے تھا کہ جن لوگوں نے آگے ڈسٹربنس کریٹ کی تو وہ کون لوگ تھے, ہوسٹ کے کہنے پہ آئے تھے. وہ بلاول صاحب نے تو نہیں ان کو بلایا تھا, کوئی اپنے خلاف کسی کو باہر بلاتا ہے. میرا خیال ہے کہ جواب دیا جانا چاہیے تھا, پروٹیکٹ کرنا چاہیے تھا ہمارے نیشنل انٹرسٹ کو. دیکھیں چیز یہ ہے کہ میں وہی آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم کسی کی محفل پہ گئے ہوں تو وہاں پہ بدمزگی اگر کوئی ایک شخص کرے اور آپ اس کا جواب دیں تو بدمزگی بڑھ جاتی ہے. یہ بات نہیں ہے کہ ہم جواب نہیں دے سکتے تھے, جواب دے سکتے تھے, لیکن ہم ماحول کے اندر کوئی ایسا بدمزگی پیدا نہیں کرنا چاہتے تھے. کلوزنگ اسپیچ تھی, وہ چیف گیسٹ تھے, بات کو ختم کر رہے تھے, کنکلوڈنگ ریمارکس تھے. جب یہ سارا معاملہ ہوا تو ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی ایسا بات ہے, اور کوئی اس سے ہٹ کے یا ہمارے پلیٹ فارم پہ یا ہوتا تو پھر ہم اس کا جواب بھی دیتے اور کرتے. ہم نے اس چیز کو اگنور کیا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنی بڑی چیز تھی. ہمارے ساتھ چیئرمین عوامی فلاحی پارٹی شہراز الطاف صاحب موجود ہیں, ان سے بھی ورڈکٹ لے لیتے ہیں. جی شہراز صاحب. جی میرے خیال میں جو زیادہ تر بات کی ذوالفقار صاحب نے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے اگر کوئی بات ایسی ہو رہی ہے
جو ہماری قومی سلامتی کے اداروں کے حوالے سے ہو رہی ہے, ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہو رہی ہے, تو میں ایز اسپیکر اسے کیسے اگنور کر دوں؟ مجھے کہنا چاہیے کہ براہ کرم یہ ہمارا آئین اجازت نہیں دیتا, یہ مناسب نہیں ہے, یہ ہمارا قانون اجازت نہیں دیتا, آپ پلیز یہ نہ کہیں. تو میرے خیال میں بلاول صاحب کہتے تو قد ان کا اس سے بڑا ہی ہوتا, اور شاید جو 5-10 لوگ تھے وہ بات سنتے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ بلاول صاحب کی پارٹی, ان کے نانا کی پارٹی 67 سے 33 سال وہ, اور 22 سال 55 سال ہو گئے پیپلز پارٹی کو. 3 بار یہ رہے فیڈرل گورنمنٹ میں, اور کوئی 8-10 بار غالباً 7 بار یہ رہ چکے ہیں, 5 بار آپ کی پروفیشنل گورنمنٹ میں. کیا حال ہے سندھ کا؟ میں سوئٹزرلینڈ کی بات نہیں کرتا, ہم کہاں پہنچے ہیں آج. وہاں پانی کے مسائل ہیں, میں کراچی کی بات کر رہا ہوں. آپ تھر کو انٹیریئر کو چھوڑ دیں تو خدا کا واسطہ ذوالفقار صاحب کتنا ظلم کرنا آپ نے سندھ کے اوپر اور پاکستان کے اوپر. پیپلز پارٹی تو آپ نے تباہ کر دی, آپ کی جو نانا کی فلسفی تھی وہ تو ان کے بعد بینظیر صاحبہ اللہ جنت نصیب کرے, ان کے ہوتے ہی بہت سے کمپرومائز ہو گئے تھے. لیکن عوام کو آپ نے کب ڈلیور کرنا ہے, اور کب تک باتوں پہ اور اچھی بہترین انگریزی پہ ہی آپ نے عوام کو چلاتے رہنا ہے, اور فلسفی پہ آئیڈیالوجی پہ ڈلیور آپ نے کب کرنا ہے؟ جی ذوالفقار بدر صاحب. دیکھیں یہ میرے بھائی نے جو بات کی کہ اس ٹائم پہ موقع پہ, میں اس کے اندر ایڈ کروں گا کہ موقع پہ جواب نہیں دیا. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر جو اپنا بیان دیا ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے, اور انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستان کے اندر فوج کا جو ادارہ ہے اور فوجی قربانیاں دے رہے ہیں, اور ہم ان کو اگنور نہیں کر سکتے, تو ہم ان کو ساتھ لے کے چلیں گے, اور آئینی قانونی طریقے سے جس کے خلاف جو معاملہ بنتا ہے وہ کرنا چاہیے. دیکھیں وہ جو کل کے واقعے پہ اس ٹائم پہ موقع پہ وہ اگر ان کو ان چند شر پسند عناصر کو موقع پہ جواب دیتے تو ان کو زیادہ امپورٹنس ملی تھی, انہوں نے زیادہ پیش میں آ کے نعرے بازی اور معاملہ کرنا تھا. اس کو اگنور کر دیا, معاملہ کل ہی ختم ہو گیا. آج انہوں نے طریقے کے ساتھ دے دیا. سیاست میں آپ کو ایک رواداری اور اچھے طریقے سے سوبر طریقے سے بات کو میسج کو کنوے کرنا ہوتا ہے. تو آج کر دیا تو میں نہیں سمجھتا اس چیز کو ہمیں زیادہ دوبارہ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. باقی یہ جو میرے بھائی کراچی کے یا سندھ کے حوالے سے بات کہہ رہے ہیں, ابھی تو وہاں پہ سیلاب آیا ہوا تھا, بہت زیادہ سیلاب کی وجہ سے تباہ کاریاں ہوئی. اور کراچی میں مسائل ہیں, کراچی میں گورننس کے ایشو ہے اور بھی پرابلم ہے, لیکن وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی اکیلے اس کو حل نہیں کر سکتی. اس کے ساتھ تمام کراچی کے اسٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے لے کے چلنا ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی جب بھی پاور میں آئی ہے تو کراچی کے اندر پیپلز پارٹی کی میجورٹی نہیں ہوئی. یہاں لوکل باڈیز میں یا ایم این اے, تو جب آپ کی میجورٹی نہیں ہوتی تو وہاں پہ پھر ڈیسیژن میکنگ میں فرق پڑ جاتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ٹائم ہے, اور مراد علی شاہ کام بھی کر رہے ہیں, باقی منسٹرز بھی کام کر رہے ہیں, اور وہاں پہ چیزوں کو بہتر لانے کی ضرورت ہے, اور بہتری آ رہی ہے, اور چیزیں حالات بہتر ہو رہے ہیں. جو میکسیمم ہیومنلی پاسبل ہو سکتا ہے اس کے اوپر انپٹ دے رہے ہیں, معاملات کر رہے ہیں. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ آپ بہتری دیکھیں گے. لیکن اگر آپ کہیں کہ اوور نائٹ یا ابھی فوراً ہی یہ چیزیں کر دیں, کیونکہ ایک پارٹی آ کے اپنی پالیسی کا ایجنڈا چلاتی ہے, دوسری اپنا کرتی ہے. بہت شکریہ پارٹی کو وہاں پہ بہت زیادہ پارٹی کو بہت زیادہ امکان اور رکاوٹیں ہیں وہاں کی. ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شہراز الطاف صاحب, قوم کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو 30 سیکنڈز میں پلیز. جی سر, یہی پیغام ہے جو حبیب جالب نے کہا تھا 60 کی دہائی میں کہ 22 کروڑ انسانوں زندگی سے بے گانوں, صرف چند لوگوں نے حق تمہارا چھینا ہے, خاک ایسے جینے پہ یہ بھی کوئی جینا ہے. بہت شکریہ. شہراز الطاف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ذوالفقار بدر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ہمیں جوائن کیا تھا بیرسٹر وقاص ابریز خان صاحب نے. ناظرین, ملک پاکستان کی حفاظت آپ نے کرنی ہے. میرے وطن کے اداس لوگوں, نہ خود کو اتنا حقیر سمجھو کہ کوئی تم سے حساب مانگے, خواہشوں کی کتاب مانگے. نہ خود کو اتنا قلیل جانو کہ کوئی اٹھ کر کہے یہ تم سے, خواہشیں اپنی ہمیں لوٹا دو, وطن کو اپنے ہمیں تھما دو. میرے وطن کے اداس لوگوں, اٹھو چلو اور بتا دو ان کو کہ ہم تو ہیں لوگ اہل ایمان, نہ ہم میں کوئی صنم قدا ہے, نہ ہم میں کوئی میں قدا ہے. ہمارے دل میں تو ایک خدا ہے, اسی پہ دل اور یہ جاں فدا ہے. میرے وطن کے اداس لوگوں, جھکے سروں کو اٹھا کے لوگوں, قدم تو آگے بڑھا کے دیکھو. ہے ایک طاقت تمہارے اوپر,
کرے گی سایہ جو ان سروں پر، قدم قدم پر جو ساتھ دے گی، اگر گرے تو سنبھال لے گی۔ اللہ تعالیٰ وطن عزیز کی حفاظت کرے۔ اجازت دیجئے، کل حاضر ہوں گے نئے شو کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔